वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में खुश आमदीद। बात हो रही है अवाम की और उनके मसाइल की, और समझ में नहीं आता बहुत सारी चीज़ें हमारे अभी भी कराची को ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे अपने सिंध की, अपने कराची की, क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम यहाँ पर काम करें तो हमें कोई तकलीफ़ होगी तो ऑफ कोर्स एक आवाम की आवाज़ तो हम बनेंगे। तो बात होगी हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जो शख्सियत जो एक पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो अपनी बात नहीं बल्कि आवाम की बात करने के लिए यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में कंडक्ट करें। तो मेरे साथ यहाँ पर तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए नुमान मरवत साहब यहाँ पर एक बार फिर सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं हम आवाम की, तो आप बताएं आवाम की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो अभी भी हुकूमत वक्त नहीं सुन पा रही। जी, ओवर टू यू। देखें, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है वो तो ज़ाहिर है कि महंगाई है। जी जी। कि जिसकी चक्की में हर गरीब पिस रहा है। जी। और आपने ही बात की, अभी मेरे से पहले जो गेस्ट बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि जी देखें 70-80% ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अपनी छत नहीं है। तो आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान या किसी भी रियासत का सबसे पहला काम ये होता है कि वो आपको घर देती है। क्या कभी हुकूमतों में ये वादे हुए हैं? क्या इनके जलसों में ये नारे होते हैं कि जी हम गरीब लोगों को उनकी छत देंगे? जी। ये सिर्फ अगर किसी ने अपनी मैनिफेस्टो में इसको अगर वाज़ेह किया है तो ये तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल। ये वो जिसने हेल्थ इंश्योरेंस पहली बार पाकिस्तान में जो है वो मुतारिफ कराई, इससे पहले तो इसकी कोई बात ही नहीं होती थी। ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली ठीक है। हमने खैबर पख्तूनख्वा को एक रोल मॉडल सूबा बनाया कि जो पुलिस के हवाले से जिसकी कारकर्दगी ये है कि उसमें हमने सियासी मदाखलत को ख़त्म कर दिया। गो कि अभी भी मसाइल हैं वहाँ पे। ये मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये इनका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से। जिस दिन ये इदारे ये ठीक होंगे आवाम के मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आप इन माफिया, आपको याद होगा इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ जो थे वो अक्सर बात करते थे कि हमारी जंग तो यहाँ माफियाज से भी है। हर वो कहते थे कि जिस मसले की तरफ जाओ तो वहाँ पहले से कई माफियाज बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप देखें कि महंगाई एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या कुछ भी है, तो ये आम आवाम है या सहाफ़ी है तो वो इसकी निशानदेही कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप देखें कि लाखों करोड़ों टन जो है वो गंदम ख़राब हो जाती है, बोसीदा हो जाती है और गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। आम हारी का कितना नुकसान होता है। अभी पंजाब में आप देखें कि जो गंदम के जो रेट्स थे वो किसानों के साथ जो है वो बैठ के तय नहीं किए गए। बज़ाहिर तो वो जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा है, हमारे लिए उनकी हमारे दिल में उनके लिए काफ़ी इज़्ज़त है, लेकिन आप देखें कि उनका सिर्फ वो भी शहबाज शरीफ साहब की तरह जो है वो लैपटॉप्स और जो है वो प्रोजेक्ट्स जो दीगर जो बसेस चला रही हैं या दीगर वो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आईटी के, वो कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जो आम आदमी है उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। आप महंगाई भी वो कभी बात नहीं करते, वो अक्सर सामने बैठते हैं अपने मनपसंद सहाफ़ियों के सामने, वो उनसे वो सवाल भी नहीं करते, वो कभी उस पर बात नहीं करती। उनकी नज़र में सिर्फ जो है वो पीटीआई है, उन गिरफ्तारियां हैं। और आप देखें कि इस वक्त तमाम अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको जो है वो या तो जेलों में डाला जा रहा है या उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं ताकि कोई अपोजिशन का रोल ही ना रहे। अपोजिशन पूरी दुनिया में जमहूरियत में क्यों होती है कि वो आपको बताए, आपकी एक जायज़ तनकीद करे, एक तामीरी जो है वो सोच सामने लेकर आए। लेकिन आप देखें ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है। जो आवाज़ उठाते हैं, आप जावेद हाशमी साहब, उनको जो है वो उनके घर पे 2 दफ़ा छापा मारा गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 2 बयानात दे दिए तहरीक इंसाफ के हक में। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी तंग सोच है। आपने इंडिकेशन की है कि ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो तहरीक इंसाफ ने करके दिखाई, बी प्रैक्टिकल। अच्छा, अब मेन इंडिकेशन है कि आवाम के मसले कहाँ पर हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे बल्कि डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आवाम मेंटली स्ट्रेसफुल होगी, प्रेशराइज होगी। जैसे डे बाय डे अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रहा और अपनी जो भी आप लोगों की पॉलिसी है वो मुसल्लत की जाती हैं आवाम पर। जस्ट लाइक जब पेट्रोल की कीमत एकदम बढ़ गई, अगर 10 रुपये बढ़ गई तो 2 रुपये कम कर दी, लेकिन अब बात आप ही की मानी गई, आप ही ने अपनी बात, अपनी पॉलिसी को इंडिकेट किया। तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती कि आवाम को किस तरीके से या आवाम को किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं, ये बात अभी तक लोग समझ नहीं पाए। आप या तो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, बिलों में ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स। आवाम को ये जो मैं कहूँगी नाइंसाफ़ी हो रही है
مجھے بتائیں وہ کون سا دروازہ ہے؟ اگر قانون کا دروازہ یہ جسٹس نہ کر پائے تو میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. جی سر میرے ذہن میں ایک دم آ گیا یہ جملہ کہ یہ کسی وقت سنا تھا کہ وہ منور ظریف کہتا تھا کہ میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. تے عوام کہاں پر جائے اور کہاں نوک کرے کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دے دو. تو یہ انصاف ہمیں کب ملے گا؟ کب یہ عوام کے ڈفرینٹ جو پرنسپل ہیں اچانک یہ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا، یہ تو عوام مر جائے گی اس طریقے سے. دیکھیں ہر شعبے میں آپ اچھے لوگوں کو بٹھائیں، انصاف کا نظام قائم کریں، اور عوام کا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جو الیکشن والا دن ہوتا ہے اس دن آپ جو ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پولنگ بوتھ میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی بندوق کی نوک پر جو ہے وہ آپ سے ووٹ ڈلوائے. نہیں آپ اپنے اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، سب کے پاس شعور ہے. ہم جب سبزی لیتے ہیں تو وہ 10 بار دکانوں سے پوچھ کے کہ جی یہ یہاں پہ ریٹ صحیح ہے، بلکہ سڑی بھی نہیں لیتے بھائی، اس میں ہم سوچتے ہیں. لیکن جو 5 سالوں کے لیے ہم حکمران جو ہے چنتے ہیں اس وقت ہم کچھ نہیں سوچتے. تو نعمان بہت زبردست کہیے کہ اگر آپ کو چیز 10 روپے کی بھی لے رہے ہیں اس کو بھی 10 دفعہ پرکھتے اور ووٹ ڈالنے کے لیے آپ ڈیسیجن ہی نہیں لے پاتے. دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ آپ کو میں بتاؤں، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 70-75 سال قوموں کی تعمیر کے لیے ناکافی ہیں. ہم شاید ہماری سوچ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جو دیگر ممالک جو ہے وہ آزاد ہوئے تو ان کا اگر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ جو تعلیمی معیار تھا وہ بہت بلند تھا. آپ دیکھیں کہ ہماری جو دنیا کی 500 یونیورسٹیز ہے اس میں بھی ہماری کوئی معیاری یونیورسٹی نہیں آتی. ابھی کراچی یونیورسٹی نے جو ہے وہ 50% فیسیں بڑھائی ہیں. غریب طلبہ پہ ظلم ہے. آپ کس جگہ جائیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ عوام بار بار احتجاجوں سے تنگ آ گئی ہے. ان کو بھی، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو روڈز پہ نکالیں، احتجاج کریں، لیکن وہ آخر کیا کریں؟ کوئی سولوشن آپ دے نہیں رہے. ٹھیک ہے، میں کل کی خبر پڑھا تھا کہ پچھلے یہ 2025 کے جو فرسٹ 6 منتھس ہیں اس میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ گئے کیونکہ ان کو کوئی جو ہے وہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل یہ ان کی ہی رپورٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اچھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی نعمان صاحب، آپ ذرا اس کو بڑا کامیڈی کہ دن بہ دن ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہمارا اسٹاک اور ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں بولا ہے جی آج جی بہت اچھا رسپانس ہے. یار یہ چیز یہ ڈبلنگ کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج معیشت پہ جو ہمارے جو تحریک انصاف کے جو معیشت کے ترجمان ہیں مزمل اسلم صاحب وہ بہتر بات کر سکتے ہیں، لیکن اسٹاک ایکسچینج تو وہ اس کے متعلق ایک رائے ہے. ہمیں سمجھ میں جو بات کہہ رہی ہوں آپ سمجھے نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ مقروض ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، مہنگائی تو مہنگائی کم ہونی چاہیے نا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا رسپانس ہے تو مہنگائی کم ہونی چاہیے، تو مہنگائی بڑھنی نہیں چاہیے نا. اسٹاک کا جہاں تک معاملہ ہے میں بالکل اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آج یہ ڈالر کے ریٹ جو اس کے اصل ریٹ ہیں اس پہ لے آئیں، یہ اسٹاک ایکسچینج فوراً گر جائے گی. اوکے، جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ اس ریٹ پہ مقرر نہیں کر سکتے. اس کو پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ریٹ انہوں نے 285 یا 281 یہ ایکچوئل ریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ اس کو یعنی کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب پالیسی لے کر آئے تھے کہ وہ ڈالر امپورٹ کرتے تھے اور اس کو صرف ایک جگہ پہ اسٹیبل رکھا ہوا تھا تاکہ جو مہنگائی، یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. واحد تحریک انصاف کی حکومت تھی کہ جس میں ایکسپورٹ بڑھی تھی، 6% گروتھ بڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو جو ملک جس سے کماتا ہے آپ نے اس کو نہیں بڑھایا، آپ نے جو ہے وہ ایک مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روک کر اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ مہنگائی میں جو ہے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مہنگائی ہم نے 23% کم کر دی، 24%، لیکن یہ حکومت جب آئی تھی تو 400% اضافہ ہوا تھا. تو بات تو وہی ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ گیس کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے. اور ایک ہم لوگ جب سنتے تھے پچھلے 3-4 سال پہلے تو سبزی ایوریج جو ریٹ ہوتا تھا 50, 60, 70 روپے، اب تو 150, 200 سے کوئی چیز نیچے ہی نہیں آتی سر، نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا. اور میں کوئی یہاں پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپوزیشن کا حکومتی نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میں جو بات کر رہا ہوں، چلے ہم پارٹی کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم ایک عام عوام کی بات کریں. میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن دیکھیں عوام کی بات کرنا تو ہمارا رائٹ ہے نا. کیا کہتے ہیں جمہوریت یہ نہیں کہتی؟ بالکل. دیکھیں یہ پاکستان کا المیہ ہے
کہ جس وقت یہ حکمران آپ دیکھیں کہ بار بار آئے ہیں. جی نواز شریف صاحب کو بھی 3 دفعہ موقع ملا, ہاں جی شہباز شریف صاحب کو بھی 2 دفعہ موقع ملے, اس سے پہلے وزیر جو ہے وہ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور عمران خان صاحب بانی تحریک انصاف کو جو ہے وہ آپ دیکھیں صرف 3 سال 3.25 سال, اس میں بھی 1.5-2 سال تو کورونا تھا, اور انہوں نے مشکل حالات میں معیشت کو سنبھال کے دکھایا. یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت نہ جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے آوازیں اٹھتی تھی. میں خود جو ہے وہ ایک پریسٹیجیس جو صحافتی ادارہ ہے اس سے وابستہ ہوں, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جو صحافتی آزادیاں اس وقت تھی وہ کسی وقت نہیں تھی. سوشل میڈیا پہ آج یہ قدغنیں لگا رہے ہیں, کوئی ہے پوچھنے والا؟ آپ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اگر عوام اپنا رائے کا اظہار بھی نہیں کرے گی تو پھر وہ کس در پہ جائے گی؟ کدھر جائے گی؟ میں وہی سوچ رہی تھی کہ کس در پہ جائے گی. اچھا ایک چیز ہے, میں جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک حکومت آتی ہے دوسری حکومت, کچھ بڑے اعلان کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا, آپ یقین کریں کہ ایک امید مل جاتی ہے. جیسے میں کسی کو کہوں آپ میرا یہ کام کر دیں, میں آپ کو یہ چیز دوں گا, تو اس کو ایک ہوپ ہو جاتی ہے, اچھا میں اس کو سپورٹ کر دیتا ہوں, یہ کام ہو جائے گا. ایک پبلک ہے, ان کو آپ الگ اعلان کر دیتے ہیں, آپ کا یونٹ جو ہے یہ ہو جائے گا, آپ کا بل فری ہو جائے گا, میں 6 مہینے میں آپ کی مہنگائی کو نیچے لے آؤں گا, اگر نہیں لایا تو میں یہ وہ. آپ یقین کریں کہ ایک ہوپس ہو جاتی ہے سب کو, امید آپ سے باندھ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں بے شک اللہ سے امید ہے, لیکن جب آپ کوئی زمین پر آپ کو کوئی ہوپ دے رہا ہے, آپ سے کمٹمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پاتے اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں نہیں میں نے تو اچھا کر دیا, وہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. وہ ایسا کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں تھا وہ کس ڈیزاسٹر میں کوئی چیز چھوڑ کے آ رہے؟ تو آپ کمٹمنٹ کرتے ہوئے تو تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس تو دیکھتے کہ میں اگر یہ کمٹمنٹ ان کے دل دکھاؤں گا, یہ جو لوگ مجھ پر بھروسہ کریں, تو میں کس منہ سے جاؤں گا؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی, یہ شعر بھی انہی کا ہی ہے, انہوں نے ایک بار ڈائس پہ کہہ دیا تھا. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہیں. عوام آپ کو چنتی ہے, مقرر کرتی ہے کہ شاید ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں, لیکن ڈے بائی ڈے صرف عوام چاہتی ہے کہ ایک بیلنس پہ رہے. آپ مجھے بتائیں, مہنگائی پہلے ہوتا تھا بل سالوں کے بعد یونٹ بڑھتے تھے, اب تو اور 2-3 مہینے بعد بل 35 روپے پر منٹ, 90 کبھی کس کا کیا. اچھا وہ لکھا ہوا ہے اتنے یونٹ پہ اتنا آپ کا بل کا یونٹ ہوگا, اتنے اس پہ اتنا ہوگا. یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے ایجاد ہو گئی ہیں؟ لیکن یہ اس کی پہلے تو ایک فکس ہوتا تھا, اس کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر سے کہ غلط پالیسیز ہیں. مشرف دور سے جو ہے وہ جب یہ کہ کراچی کے لیول کی بات کر لے تو کے الیکٹرک کو کی نجکاری کی گئی, تو اس وقت جب ان سے جو معاہدہ کیا گیا تو اس وقت یہی تھا کہ وہ اس کے ریٹ خود طے کریں گے. اچھا. اور وہ آپ دیکھیں کہ روز نیپرا ان کے متعلق جو ہے وہ نیپرا کی عدالت میں جو کو پہنچ جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سنوائی ان کی نہیں ہوتی, وہ ریٹ اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں. آپ وہ اور کئی قسم کے جو ہے وہ, اس سے پہلے تو ابھی KMC کا ٹیکس بھی اس میں ایڈ کر دیا, تو بڑے میں لوگوں نے احتجاج کیا, واپس ہوا. تو آپ کے گھر کا جو کچرا اٹھ رہا ہے اس کا وہ KMC اس کا ٹیکس وصول کرے گا, ٹھیک ہے, وہ کے الیکٹرک کے بل میں لگ کے آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ان آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے, اور یہ پالیسی شروع سے غلط تھی. کے الیکٹرک ہو یا کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, ان کے ساتھ اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ حکومتوں نے یہ طے کرنے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. بالکل صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو منمانی کرنے کی اجازت دی گئی, اور انہوں نے جو ہے وہ عوام کا خون چوسا. اور کے الیکٹرک تو وہ ادارہ ہے کہ اس وقت آپ کو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ اس وقت کراچی کا جو یونٹ ہے وہ پورے دیگر علاقوں سے, جو پاکستان کے دیگر شہر ہیں ان سے زیادہ ہے. بالکل صحیح. تو کراچی کیا کوئی الگ ملک ہے, کوئی الگ ہے؟ بالکل ایسے. یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, یہ ٹیکس سب سے زیادہ دیتے ہیں, 70% ریونیو اس شہر سے اکٹھا ہوتا ہے. لیکن کس کے در پہ جو ہے وہ سوال کریں. اچھا وہ کل مطلب ایک کیسا ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں وہ بندہ کہتا کہ پرانے دور میں ایک پیلے رنگ کا بلب چلتا تھا, ایک پنکھا اور ایک ٹیلی ویژن تھا جس پہ PTV آتا تھا, اور سارا دن چلتا تھا. سارا دن جیسے ہوتا نا, دیکھتے رہو, پنکھا بھی چل رہا ہے, لائٹ بھی چل رہی ہے, دن میں بھی, تو اس کا بل بہت کم آتا تھا. آج اس پیلے بلب کی جگہ LED, اور اس ٹیلی ویژن کی جگہ LCD, ایسے ہی سر, اور پنکھے کی جگہ جو ہے وہ جو سارا دن چلتا تھا, لوگ AC یا کچھ بھی,
تو یہ ساری چیزیں کہ بھائی، اور اس پہ یہ کہتا تھا کہ اس اے سی کو استعمال کریں آپ کے یونٹ کم ہوں گے، پیسے اس کے کم ہوں گے. یار یقین کریں، یعنی کہ بولا کہ اس بلب کو استعمال کریں تو اس کے یونٹ زیادہ آتے ہیں پیلے بلب کے جو پہلے استعمال کریں، اور جو اب استعمال کریں کے یونٹ، جب سب چیزوں پہ یونٹ کم آ سکتے ہیں تو بل کا اس سے بڑھ گیا. سر مجھے یونٹ اگر انہوں نے کم کر دیے تو ریٹ انہوں نے بڑھا دیا. اصل میں جو ان کا جو یہ انرجی پیدا کرتے ہیں وہ ذرائع ان کے بہت مہنگے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ذرائع پیدا ہی نہیں کیے کہ جو جدید دور سے مسابقت رکھتے ہوں. وہ جو جس طریقے سے یہ لوگ بجلی پیدا کرتے ہیں وہ عوام کی جیب پہ بھاری پڑتا سر ہے. ایک بات بتائیں، ہر چیز کا نعم البدل آتا چلا جا رہا ہے، مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. بجلی نہیں ہے، جنریٹر لگا لو. پہلے سنتے تھے بیٹری، مجھے ابھی یاد ہے وہ جی بیٹری لگا لو، تو اکثر لوگ کسی کا ڈرامہ مس ہو جائے تو وہ بیٹری سے، کیونکہ وہ ریپیٹیشن چیزیں نہیں تھیں تو یہ تھوڑا سا دیسی ٹچ، فین آن کر دیا، ابھی بھی بیٹری سے ہی چلتا ہے. پھر بیٹری سے ہٹے تو جنریٹر آ گیا، جنریٹر ہٹے تو یو پی ایس آ گیا، یو پی ایس سے ہٹے تو سولر سسٹم آ گیا. اور حد ہے، سولر آپ کا، گھر آپ کا، دھوپ اللہ کی طرف سے، ٹیکس آپ گورنمنٹ کو دو گے. یار یہ میں اس گتھی کو سلجھانے کی بڑی کوشش کری ہوں، لیکن جب آپ کے اوپر کوئی جن کی طرح اور جلات کی طرح حکومت کرنے لگے کوئی پرسن، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو مجھے مولا علی کا یہ خوبصورت قول یاد آتا ہے کہ کفر کا قانون چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. انف انف انف. یہ میں خود نہیں، عوام کی بات کر رہی ہوں. یہ عوام اگر نکل آئی تو بہت مشکل میں حکومت وقت شاید مشکل میں پڑ جائے. صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں میڈیا پہ ہے، اس پہ مختلف باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کہ مہنگائی ہے، اور وہ اکثر حکومت میڈیا جو ہے وہ صرف نیگیٹو خبریں دیتا ہے. تو اگر نیگیٹو چیزیں آئیں گی تو میڈیا کا تو کام ہے کہ وہ نیگیٹو چیز بھی ہوگی تو دکھانا، وہ چھپائے گی تو نہیں. پازیٹیو چیز کیا آئی ہے؟ پیٹرول آپ نے خود کہا کہ 10 روپے بڑھا کے 2 روپے 3 روپے سستا کر دیا، تو یہ تو پازیٹیو تو نہیں ہوا نا. جو نیگیٹو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا. مجھے وہ لوگ اتنا دکھی کر دیتے ہیں جب وہ پیٹرول پہ بائک والا کوئی کھڑا ہوتا ہے جس کی ایک سیلری فکس ہے، اور اچانک آپ اس نے اگر 200 کا پیٹرول لیا یا 250 کا، اچانک اس کو 300 دینے پڑ گئے، اور وہ ایک دم یونٹ بڑھ گئے نا، جیسے پیٹرول کی قیمت سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے سب کچھ. وہ یقین کرنے سے پیٹرول کی قیمت نہیں، ادھر دودھ بھی بڑھ جاتا ہے، ادھر یہ بھی فیئر. اب جو لوگ بیچاری خواتین ہیں آفس جاتی ہیں، ان کی ایک سیلری فکس ہے، اب وہ جب بس میں بیٹھتی ہیں اس کا بھی پیسہ. آپ پوری عوام کو تل ملا جاتے ہیں، لیکن آپ پر جوں نہیں رکھتی، کیونکہ آپ آفس سے نکلتے ہیں، آپ کو گاڑی، آپ کے سامنے پروٹوکول، آپ کو ہر چیز، آپ کو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. افیکٹ تو عوام کو ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ حکومت صرف ایک ہفتے کے اندر عمل درآمد کرا سکتی ہے. مثال کے طور پہ حکومت سندھ نے 40,000 روپے کم سے کم جو ہے وہ سیلری رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کی 37,000 ہے. اس میں کتنا عمل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پہ انڈسٹریل ایریا اس کے قریب ہی ہے، وہاں پہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہوتے ہیں. 25,000 سیلریز، 22,000 سیلریز. تو ایٹ لیسٹ بہت مشکل ہوتا ہے. اس پہ تو عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے نا. ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز وہاں تعینات ہیں، وہ اس پہ کر سکتے ہیں عمل. یہ ایک سولوشن ہے. یہ ایک سولوشن میں نے بتایا کہ جو ان کی جو جیب پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے وہ کیا جا سکتا ہے. سرمایہ دار کا کام کیا ہے؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ اس کو کم سے کم جو ہے وہ اجرت میں اس کا مزدور ملے، لیبر کاسٹ اس کی کم سے کم ہو. یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جس پہ کی جا سکتی ہے. انکروچمنٹ آپ دیکھیں کراچی میں کتنی بڑھ گئی ہے، بہت. اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں، پھر کہیں گے کہ سیاسی گفتگو. اس پہ بھی کراچی میں سب سے پہلے کس نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کی تحریک انصاف. ٹھیک ہے. لوگ بہت سارے کہہ رہے تھے کہ غریبوں کا جو ہے وہ روزگار چھینا جا رہا ہے. اپنی جگہ پہ یہ دیکھیں لیکن جو اس کے نتیجے میں، انکروچمنٹ کے نتیجے میں جو ٹریفک جام ہوتا ہے، جو ایمبولنسز کو راستہ نہیں ملتا، جو لوگ اپنے ڈیوٹیز پر، جو فیول جو آپ کا ضائع ہوتا ہے، تو کچھ چیزوں پہ تو ہوا. اس پہ تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا نا. چلیں دیگر چیزوں پہ پیٹرول آپ کم نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے کہ جی ہمارے معیشت ٹھیک نہیں ہے، پیٹرول مجبوری ہے. بہت سی چیزوں پہ ہو سکتا ہے. آپ بہت سارے آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ موجود ہے، جسٹس ریٹائر. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہاں سکولز ہیں وہ 10% فیس نہیں بڑھا سکتے. آپ دیکھ لیں، آپ
21% ان کی 20% کے لحاظ سے ہر سال اپنی بڑھ اپنی رہی ہے. مرضی چل رہی ہے. اپنی مرضی چل رہی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دھڑا دھن دبا دب. ایسا اسکول پرائیویٹ اسکول آپ کے قانون کو بالکل فالو نہیں ایسے، بالکل کرتے. سر، بالکل سر. اور پرائیویٹ اسکول ہی کیوں، ہمارے یہاں سرکاری اسکول کیوں نہیں ہے؟ پوری دنیا میں تو گورنمنٹ لوگوں کو تعلیم دیتی ہے اور آئین پاکستان اس کی یہ ضمانت دیتا ہے. کلاسیفیکیشن ہو گئی نا. ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک بڑے امیر طبقہ کے لیے یہ ہے الگ، کہ وہ کیمبرج غریب کے سسٹم لیے سے الگ. پڑھ کے آ رہا ہے. پھر وہ ایک طبقہ یہ ہے کہ جو مدرسوں سے پڑھ کے آ رہا ہے، اور ایک طبقہ جو تھوڑا بہت محنت کر کے ہی شاید نکل جاتا ہے، وہ بڑی مشکل سے جو پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ گورنمنٹ یونیورسٹیز سے پڑھ کے. لیکن یہ اب میں اپلیمنٹ سمجھتا اچھا ہوں لگا جو کہ تعلیمی معیار اور کتاب نصاب کا سارا نظام ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت اچھا یہ بھی ویژن تھا یہ ویژن جو ہمارے وزیر تعلیم تھے بہت شفقت محمود صاحب، یہ بڑا زبردست لے کر آئے تھے کہ انہوں نے بہت کہا اچھا تھا کہ ایک نظام تعلیم ہونا چلے چاہیے. گورنمنٹ میں بھی وہی پڑھایا جائے، پرائیویٹ میں بھی وہی پڑھایا جائے. بہترین تھا. اس پہ تو ایک دن میں ہم نہیں ہو سکتے کہ پرائیویٹ اسکول اچانک سے ختم ہونا ہو جائے. چاہیے ویسے ہونا تو چاہیے، ٹھیک ہے، پالیسی آنی چاہیے. اچھا یہ بھی ان کی پالیسی تھی کہ جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو جو ہے وہ فنڈ کریں گے اور وہ فری میں لوگوں کا علاج کریں گے. یہ بھی پالیسی تھی. زبردست. اور گھر، یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ ڈیموں کے حوالے سے، ڈیم بھی آپ دیکھیں کہ اس کا تقریباً جو ہے وہ انجینئرنگ سٹرکچر تیار ہو چکا تھا اور اس کا جو ہے ہمیں ضرورت ہے، ہمارے ملک کو رپورٹ تیار ہو ضرورت ہے. چکی تھی اور ایشین ترقیاتی بینک سے جو ہے اس کا معاہدہ ہونے کے قریب تھا، جو حکومت نہیں رہی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کہہ کے تھک گئے، وہ پرانے چیف جسٹس اور بلکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ پانی ضرورت ہے. آپ بھارت سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں کتنے ڈیم بنا چکے سر یہ جو اگر ہم نے ٹاپک چھیڑا نا پانی کا، ہم لوگ جو کراچی والے بوند بوند کو ترس گئے تو بات نکلے گی، تو بات ہے بڑی رسوائی کی بہت آگے. تو ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہوں گی لاسٹ میسج ہمارے یہ کیمرہ ہے سر، لیکن آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کیمرہ ہے، آپ بتائیے اپنے عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں یا حکمراں سے، جو آپ کا مرضی. نعمان صاحب یہ کیمرہ. دیکھیں، ایک تو میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جس بھی شعبہ ہائے زندگی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا کس بھی قومیت سے تعلق ہے، لیکن ہم ایک چیز پہ تو جو ہے وہ متفق ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو قانون کی حکمرانی ہے، یعنی قانون کی حکمرانی سے مراد یہ نہیں کہ امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے الگ. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے تو ہم سب متفق ہیں، یہ چاہے اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں یا گورنمنٹ کی پارٹیاں ہوں، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آپ کے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو یہ میرا میسج ہے. میرے خیال میں یہ بڑا ضروری تھا جو میں نے شیئر کیا. بالکل. نعمان صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آف کورس ایک سیگمنٹ میں یا ایک سیشن میں تو بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. مسئلے مسائل تو ہمارے کراچی میں جس طرح چل رہے ہیں، میں چاہوں گی ہر ڈومین میں ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے. اور یہ سب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر جسٹس ہونے لگے، انصاف ہونے لگے تو بہترین ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جسٹس کے بنا، انصاف کے بنا آپ کوئی بھی ادارے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کو نہیں بہتر کر سکتے. اور ایک اور بات، میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گی کہ جب ہمارے ملک میں کوئی بھی ایک پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پورا جو نچلے طبقے کے یا سفید پوش عوام وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہر چیز مطلب ان کا ہر چیز، صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی، چینی، دودھ، اور پورا ایک بندہ جس کی 40,000 25,000 30,000 سیلری ہے، جس کے 2 بچے ہیں، اگر چلے کوارا بھی ہے، تو اس کا پورے گھر کا نظام ڈسٹرب. کیا اس کی سیلری بڑھتی ہے؟ نہیں. آپ کا پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، اس کا پورے گھر کا راشن، کوکنگ آئل سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے اور ایکسٹرا چارجز بڑھ جاتے ہیں، لیکن سیلری نہیں بڑھتی. یقین کریں، جس دن یہ عوام اپنے اداروں میں یا جہاں پر بھی بولے سیلری بھی بڑھائیں، تو آپ یقین کریں یہ جتنے آنرز ہیں یا جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ بلبلا جائے گی اور وہ کہے گی کہ آپ لوگ جو بڑھاتے ہیں پیمنٹ، ہم نے جو ادارے میں 200 300 یا فیکٹری میں 4,000 ملازم رکھے، سب چلا رہے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھائیں کیونکہ ہمارا ریٹ یہاں پر پرابلم ہو رہی ہے. تو تب جا کے مجھے لگ رہا ہے نظام درست ہوگا، کیونکہ عوام تو چلڑ ہے اور یہ چاہے کتنا بھی شور کر لے اس کی سنوائی نہیں ہوگی. تو اب آپ لوگ سمجھ تو آ گئی ہوگی، میں عام عوام کی ہی بات کر رہی ہوں. تو ٹیک اے ڈیسیژن کہ پلیز جب بھی
ریٹ یہاں بڑھائیں تو عوام کا بھی سوچ لیا کریں. ناظرین کوشش کرتے ہیں اگر میری کوئی بات بری لگی اس کے لیے ناگوار گزری اس کے لیے معذرت. کوشش کرتے ہیں عوام کی بات کریں اور میں چاہوں گی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.